अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 50 से। और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारी वजह से दरिया को, फिर बचा दिया हमने तुमको, और डुबा दिया फ़िरौन के लोगों को, और तुम देख रहे थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत ही प्यारे टीचर डॉक्टर नसीमुल्लाह रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। आप सब लोगों से इल्तमास है कि उनके लिए सूरत फातिहा, दुरूद शरीफ और दुआ कर दीजिएगा। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ऑफ दी रेड लिस्ट। बहुत अरसे से ये उम्मीद की जा रही थी कि यूके पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटा देगा ट्रैवलिंग की, क्योंकि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ थी, वो यूके में ट्रैवल नहीं कर सकता था। कितनी कॉस्ट आती थी यूके ट्रैवल करने की, और इंडिया को क्यों अम्बर लिस्ट में शामिल कर दिया गया जबकि वहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा था। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा बैंकिंग फॉर वुमेन। जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, ये एडिटोरियल वुमेन राइट से रिलेटेड है। हम कुछ अकाउंट्स की डिटेल देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने % औरतें हैं जो कि अपना बैंक अकाउंट जिन्होंने ओपन किया हुआ है, और हुकूमत ने अब क्या टारगेट सेट किया है कि इन्होंने इस फिनंशियल धारे में, माली मईशी धारे में कितनी औरतों को लेकर आना है। और इनके टारगेट के साथ साथ हम ये स्टडी करेंगे किस तरह से बैंकिंग में अब इक्वलिटी को प्रमोट किया जाना है और जेंडर गैप फिनंशियल इंक्लूजन के लिए रिड्यूस करना है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा एक्साइटिंग फ्रंटियर्स। एक स्पेस क्राफ्ट क्या है स्पेस में, और इससे मुतल्लिक ख़ास बात ये है कि ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जिसमें सिविलियंस को लेके जाया गया है जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, वो एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे। वो सिविलियन को कौन लोग थे, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्या है स्पेस ट्रैवल की, यानी कि कैसे स्पेस को अब जमहूरी बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम भी हैं जो हम देखेंगे, जो कि MCQs पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से। उससे पहले नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। द मूव वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। ये जो इकदाम लिया गया है इसका काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी और इंतज़ार किया जा रहा था, बट इट हैज़ हैपन्ड एट लास्ट, और आखिरकार ये मूव हो चुका है। ऑन फ्राइडे, जुम्मा वाले दिन, यूके ने अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है दैट पाकिस्तान वुड बी टेकन ऑफ इट्स कोविड-19 रेड लिस्ट फॉर ट्रैवल फ्राम सितंबर 22 के सितंबर 22 से पाकिस्तान को यूके की ट्रैवल रेड लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जो कि उन्होंने कोविड-19 के लिए बनाई थी। द डिसीजन कम एज ए रिलीफ टू मैनी पीपल। ये एक ऐसा फ़ैसला है जो बहुत सारे लोगों के लिए राहत का बाइस है। whose plans for travelling to the UK had been on hold since April 9, जिनके UK ट्रैवल करने के प्लान अप्रैल 9 से होल्ड पे थे, रुके हुए थे। when travel for passengers from Pakistan and other countries added to the red list was curtailed, जब ट्रैवल पाकिस्तान से ट्रैवल करने वाले मुसाफरों के लिए और ऐसे दूसरे ममालिक के लिए जो कि रेड लिस्ट में इंक्लूडेड थे, रिड्यूस कर दिया गया था। unless they were British or Irish nationals or had residency rights, ट्रैवल सिर्फ उन लोगों को अलाउड था जो कि ब्रिटिश या आयरिश नेशनल थे या उनके पास रेजिडेंसी हकूक़ मौजूद थे। इंक्लूजन ऑन दी रेड लिस्ट ट्रांसलेटेड टू प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ट्रैवलर्स। जो पोटेंशियल, पॉसिबल, लाइकली मुसाफिर थे उनके लिए जब इंक्लूड किया गया रेड लिस्ट में, तो उनके लिए ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉस्ट था, बहुत महंगा साबित हो रहा था। डबल डैशेज़ में बताया गया है कि इसमें ब्रिटिश नेशनल्स भी शामिल थे। डबल डैशेज़ हमेशा फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। who had to undergo a 10-day quarantine period at a designated hotel, जिनको एक मुकर्रा होटल पे 10 दिन का करंतना पीरियड गुजारना होता था। अगेन डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि जिस पे मिनिमम जो खर्चा है वो तकरीबन 2285 पाउंड आता था। असाइड फ्राम दैट, उसके अलावा प्री डिपार्चर टेस्टिंग एंड PCR टेस्ट एडिड फर्दर टू द कास्ट। जो प्री डिपार्चर टेस्टिंग की जाती थी और PCR टेस्ट किए जाते थे कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए, वो मज़ीद कास्ट में इजाफा कर देते थे। स्पेकुलेशन अबाउट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैड बीन डूइंग द राउंड सिंस मार्च। ये जो क्या सराइयाँ थी कि पाकिस्तान पे ट्रैवल की पाबंदियाँ लग सकती हैं, ये क्या सराइयाँ हो रही थी तकरीबन मार्च से। व्हेन एन अलार्मिंग परसेंटेज ऑफ विजिटर्स फ्राम पाकिस्तान वर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जब एक अलार्मिंग हद तक बहुत बड़ी शरह पाकिस्तान से ट्रैवलर्स की पॉजिटिव आ रही थी कोविड-19 की, जब वो यूके में लैंड करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्रेस रिजर्वेशंस अबाउट द कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ पाकिस्तान कोविड-19 डाटा।
برٹش کی حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا تھا پاکستان کے کووڈ-19 ڈیٹا کی جامع کے متعلق کہ یہ جامع نہیں ہے، اور اس کی جو ویکسینیشن کی شرح ہے یہ دونوں نے عذر بنائے تھے پاکستان پہ ٹریول ریسٹرکشنز لگانے کے لیے۔ However, تاہم UK ڈیسیژن ٹو ریٹین پاکستان آن ریڈ لسٹ ان اگست، لیکن UK نے جو فیصلہ لیا کہ وہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رہیں گے، اور انہوں نے انڈیا کو موو کیا امبر لسٹ میں کرنٹائن ٹریفک لائٹ سسٹم کے تحت، تو اس نے ایلیسٹ کیا ابھرا بہت زیادہ سخت رد عمل مذمت انکلوڈنگ فرام پاکستان اوریجن MPs ان برٹن، جس میں پاکستان اوریجن MPs بھی شامل تھے جو برٹش میں موجود ہیں۔ Several alleged discrimination saying that politics rather than the data was the primary consideration behind the move۔ بہت ساری جو امتیاز کیا گیا ہے باعث پریجوڈائز بیہیویئر تھا، وہ یہ تھا کہ سیاست غالب آئی تھی ڈیٹا کے اوپر اس موو کے پیچھے۔ پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو واز جسٹیفائیبلی آؤٹریج، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ بھی بہت زیادہ غصے میں تھی۔ آفٹر آل انڈیاز انفیکشن ریٹ ایٹ دا ٹائم واز فار ہائر دین دیٹ ان پاکستان، کیونکہ اس وقت انڈیا میں جو انفیکشن کا ریٹ تھا، شرح تھی، وہ پاکستان سے بہت زیادہ تھی اس وقت۔ آئرانیکلی ستم ظریفی یہ ہے کہ جسٹ اے کپل آف منتھس لیٹر، کچھ مہینے بعد، دا اکنامکس رینک پاکستان ایز امنگ دی بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز فار ہینڈلنگ دا پینڈیمک۔ اکنامکس میگزین ہے، انہوں نے پاکستان کو رینک کیا کہ یہ بیسٹ پرفارمنگ کنٹری ہے جو کہ پینڈیمک کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ دیر آر سرٹینلی اسپیکٹس آف کرونا وائرس مینجمنٹ، یقیناً پہلو ہیں کرونا وائرس کو مینجمنٹ کرنے کے، خاص طور پہ ڈیولپڈ نیشنز کی جانب سے، دوز لیس ہو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ امتیاز بھی برتا جاتا ہے۔ دا یورپی یونین فار ایگزامپل، اگر ہم یورپی یونین کی مثال لیں تو ان کو بھی اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے کہ وہ چائنیز ویکسینز کو ویلڈ پروف آف امیونٹی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے صرف سائنو ویک کو، اور وہ بھی صرف 8 یورپی یونین کنٹریز کی جانب سے۔ دس از ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ WHO several months ago said، اس حقیقت کے باوجود کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کافی مہینے پہلے یہ کہا کہ کوئی بھی کووڈ-19 ویکسین جس کو آتھرائز کیا گیا ہے ایمرجنسی یوز کے لیے، ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے جس میں چائنیز ویکسین بھی شامل ہیں، سائنو ویک، سائنو فارم، should be recognized by the countries that were opening up their borders to inoculated visitors۔ ان ویکسینز کو تسلیم کیا جانا چاہیے ان ممالک کی جانب سے جو ویکسینیٹڈ انڈیویجولز کے لیے اپنے بارڈر اوپن کر رہے ہیں۔ دا گلوبل ہیلتھ اتھارٹی کریکٹلی سیڈ، عالمی ہیلتھ اتھارٹی نے، حکام نے بالکل درست کہا ہے کہ ڈسکریمنیٹنگ اگینسٹ سرٹین ویکسینز وڈ کریٹ 2 tier سسٹم۔ اگر امتیاز برتا جاتا ہے کچھ ویکسینز کے خلاف جیسا کہ چائنیز ویکسین ہے، تو یہ 2 tier سسٹم کریٹ کرے گا، یعنی کہ کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو چائنیز ویکسین والوں کو الاؤ کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا، یہ جو ویکسینز ہیں ان کو الاؤ کریں گے۔ سچ این اپروچ اونلی ایگزیسربیٹس دا انیکویٹیز ان دا ہینڈلنگ آف پینڈیمک۔ اس طرح کی اگر اپروچ حکمت عملی بنائی جاتی ہے تو یہ مزید ایسکلیٹ کرتی ہے، آگمنٹ انکریز کرتی ہے انفیئرنیس کو، انجسٹس کو، پینڈیمک کو ہینڈل کرنے کے معاملے میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا وومن رائٹس سے متعلق۔ ایز دا اولڈ ایڈج گوز، ایک اولڈ سینگ، پروورب، میکسم، کوٹیشن ہے کہ پروف آف پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ، سم تھنگ کین اونلی بی جائڈ ٹو بی گڈ اور بیڈ آفٹر اٹ ہیز بین ٹرائڈ اور یوزڈ۔ ہاؤ فار دا نیو اسٹیٹ بینک انیشیٹو ول ہیلپ ریموو دا بیریئرز، کتنی حد تک نیا اسٹیٹ بینک کا جو اقدام لیا گیا ہے یہ عورتوں کی ایکسیس جو ہے بینکنگ اور معیشی سروس کے لیے اس کو ریموو کرنے میں مدد کرے گا، یہ صرف ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتاتے ہیں ہمیں یہاں کے بینکنگ، وہ انیشیٹو کیا ہے کہ بینکنگ کی جانی ہے ایکویلٹی، مساوات کی بنیاد پہ، کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور وہ مساوات کیا ہے کہ جینڈر گیپ کو ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے فنانشل انکلوژن کے معاملے میں۔ Yet the first of its kind mainstreaming effort for the financial sector، یہ پہلی اپنی قسم کی مین اسٹریمنگ ایفرٹ ہے فنانشیل سیکٹر کے لیے، مالی سیکٹر کے لیے، which introduces a gender lens in our banking practice is creditable، جو کہ ہمارے بینکنگ پریکٹس میں جینڈر لینس کو جس نے متعارف کرایا ہے اور یہ قابل تعریف، کمینڈیبل، لاڈیبل ہے۔ The policy aims to boost the number of active women transaction bank accounts، مقصد اس کا ایم آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ایکٹیو وومن ٹرانزیکشن بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو انکریز کیا جائے، موجودہ 14.5 ملین سے بڑھا کے 20 ملین تک 2023 تک، اور انکریز کی جائے فیمیل پارٹیسپیشن
ورک فورس آف فنانشل انسٹیٹیوشن میں 13% سے بڑھا کے 20% تک 2024 تک. ان دا گیون سرکمسٹانسز موجودہ حالات میں جو یہ ٹارگیٹ ہے یہ ایمبیشیس ڈٹرمننگ نظر آتا ہے, بٹ دیز آر اچیویبل ود اے لٹل بیٹ آف پش فرام دی سینٹرل بینک. لیکن یہ ٹارگیٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر پش دیا جائے سینٹرل بینک کی جانب سے اور ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا جائے. امپرووڈ جینڈر ڈائیورسٹی ان فنانشیل انسٹیٹیوشن, اور جس کے مقاصد یہ ہیں کہ جینڈر جو ہے ڈائیورسٹی ہے, وسیع پن ہے, اس کو بہتر بنایا جائے اور وومن ڈیسک قائم کیے جائیں بینک کی برانچز میں تاکہ عورتیں جو فیمیل کلائنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اور ڈیولپمنٹ کی جائے وومن سینٹرک پروڈکٹس اور سروسز جیسا کہ انویزج کیا گیا ہے, تصور کیا گیا ہے اس پالیسی میں, اور جو کہ لارجلی ٹیک کیئر کرے گی سپلائی سائڈ بیریئرز کی. اور کلیکشن کی جائے جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا کی, یعنی کہ بہت جو ایگریگیشن نہیں ہے, بہت ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا ہے اس کی, اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے پالیسی فورم کو جینڈر بیسس پہ, اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ تاکہ پش کر سکے پالیسی ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے. ریسنٹ ایکسٹینشن جو ہے فیسلٹی کی سہولت کی اوپن بینک اکاؤنٹس کی ڈیجیٹلی ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے, یہ بھی ہیلپ کرے گی بوسٹ کرنے کے لیے, انکریز کرنے کے لیے فنانشیل انکلوژن آف وومن کو. اٹ از ناٹ کلیئر اف دا انیشیٹو ہیو ڈن اوے, یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ کیا اس اقدام میں وہ شرط ریموو کی گئی ہے جو کہ ویریفیکیشن چاہیے ہوتی تھی میل فیملی ممبرس کی اڈلٹ وومن کے لیے تاکہ وہ بینکنگ سسٹم کا پارٹ بن سکے. اگر اس شرط کو ریموو نہیں کیا گیا تو اس کو فوری طور پہ پل اپارٹ کیا جانا چاہیے, اس شرط کو ختم کیا جانا چاہیے. کرنٹلی اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں, وومن آر ڈسپروپورشنیلٹی انڈر سروڈ بائی دا کنٹری بینکنگ سسٹم. وومن کو بہت زیادہ لارج یا سمال حد تک ڈسپروپورشنل یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس میں پروپورشنیلٹی نہیں ہوتی, تو ان کو انڈر سرو کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کی خواتین کو رپورٹس یہ شو کرتی ہیں کہ وومن کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ انفارمل مینز کی طرف جائیں قرضہ لینے کے اور اپنی نیڈس کو سیو کرنے کے. اسٹیٹ بینک کا اگر ہم سروے دیکھیں تو تقریباً 5% عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے فارمل چینل میں کے ذریعے یوز کیا ہے, سرو کیا ہے 2015 میں. اور پاکستان کا جو مائکرو فنانس ریویو ہے 2019, اس نے بھی ٹوٹل نمبر آف فیمیل باررز کو تقریباً 3.8% بتایا ہے. اس میں بہت لٹل ونڈر ہے, کم حیرانی ہے کہ ورلڈ بینک کی جو 2018 کی رپورٹ ہے اس میں اسٹرانگلی انڈرسکور کیا گیا ہے, ایمفسائز کیا گیا ہے جو کہ امپورٹنس ہے عورتوں کو سینٹر آف فنانشیل انکلوژن میں رکھنے کی, کیونکہ ان کی جو ایکسیس ہے, رسائی ہے سیکیور اور پرائیویٹ مینز کی سیونگ کے, اور فنانشلی وہ کلوزلی لنک کرتی ہے معاشرتی سوشل امپاورمنٹ سے, اور انیبل کرتی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر پائیں مثبت طریقے سے معیشی ترقی کے لیے اور اپرچونٹیز پیدا ہوں ان کے لیے. بس اسی لیے پریزنٹ عارف الوی بالکل اسپاٹ آن تھے, ایکوریٹ تھے جب انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹس اوپن کرنا عورتوں کے لیے یہ پہلا قدم ہے فنانشیل انکلوژن کے لیے. اٹ وڈ اوپن اپ ایونیوز, یہ راستے اوپن کرے گا ان کے لیے رسائت کے جو کریڈٹ تک, پیمنٹس تک, انشورنس تک اور دوسری فنانشیل سروسز تک ہو سکے گی افورڈیبل پرائسز پہ. برجنگ دا جینڈر گیپ ان دا فنانشیل انکلوژن ول بی چیلنجنگ, یہ گیپ ختم کرنا جینڈر گیپ فنانشیل انکلوژن میں بہت مشکل ہوگا, کیونکہ بہت سارے جو کازز ہیں اس کے پیچھے وجوہات ہیں سروس ڈلیوری کی, وہ ہمارے جو معاشرتی ویلیوز اور نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, اس میں روٹیڈ ہے. نن دی لیس اس کے باوجود شفٹ فرام جینڈر بلائنڈ اینڈ جینڈر نیوٹرل پریکٹس ٹو وومن اسپیسیفک ایفرٹس, یہ جو شفٹ ہوگی جینڈر بلائنڈ اور جینڈر نیوٹرل پریکٹسز سے وومن اسپیسیفک ایفرٹس کی جانب جو کہ تصور کی گئی ہے نیو اسٹیٹ بینک پالیسی کی جانب سے, تو اس کو ابھی ایک طویل رستہ طے کرنا ہے عورتوں کو امپاور کرنے میں معیشی طور پر. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایکسائٹنگ فرنٹیئرز ہوتا ہے پرجوش بارڈرز. ہسٹری واز میڈ آن وینسڈے کو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کینیڈی اسپیس سینٹر کیپ کینیورل میں. اٹ واز ناٹ دی لانچ آف فرسٹ اور ایون فرسٹ پرائیویٹ کرافٹ, یہ پہلا یا نجی پہلا لانچ نہیں تھا کسی بھی کرافٹ کا جس نے اپنی کوائلز تبدیل کی ہیں اور بنی نوع انسان کو دنیاوی دنیا میں ایک اور جگہ پہ لے کے گیا ہے, یعنی کہ اسپیس میں لے کے گیا ہے. نار واز اٹ دی فرسٹ ٹائم ہیومینٹی ہیز ٹرن ٹورڈ دی اسٹار, نہ ہی یہ پہلی مرتبہ تھا جب انسان پہلی مرتبہ ستاروں پر, پلینٹس پر اور سیٹلائٹس کی جانب گئے ہیں جو کہ پہلے ہی انسان کی ریچ میں ہیں. فار انسٹنس اے ریسنٹ ویری ایکسائٹنگ ڈسکوری واز میڈ ان جولائی میں ایک بہت ہی پرجوش دریافت کی گئی ہے ناسا کیوریوسٹی روور کی جانب سے اینشینٹ مارس پہ, جہاں پہ رائٹ کیمسٹری پائی جاتی ہے لیونگ مائکروبس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس لیے اس نے ایک نیا رینیوڈ
فیورڈ پرجوش امپیٹس دیا، اسٹیمولس دیا اسپیس ایکسپلوریشن میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو۔ مون لینڈنگ سیم بائی کمپیریزن اولڈ ہیڈ، اب جو مون پہ لینڈنگ ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ کنسیپٹ ہو گیا ہے، لوگ اب مارس کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ وٹ میڈ دی ریسنٹ بلاسٹ آف اسپیس ایکس راکٹ شپ انٹو دا ارتھس آربٹ ٹرولی ریمارکیبل، جو چیز ریمارکیبل تھی، شاندار تھی اس نئے بلاسٹ آف کے بارے میں، بلاسٹ آف ہوتا ہے جب اب ایک راکٹ لیو کرتا ہے گراؤنڈ کو اور اسپیس میں جاتا ہے، وہ کیا تھی کہ یہ پہلی سویلین فلائٹ تھی۔ ڈیش میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جو کریو آن بورڈ تھا وہ ٹرینڈ ایسٹروناٹس نہیں تھے۔ with this comes what may be called democratization of sorts of space travel، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلا کی میں ٹریول کرنے کو بھی جمہوری بنا دیا گیا ہے۔ انسپائریشن 4 کیپسول اس کا نام تھا جو تیارا گیا ہے اسپیس میں، یہ آپ یاد کرنا ہے آپ نے یہ، اور اس میں جو لوگ تھے وہ ایک امریکن ٹیک بلینئر تھے جن کا نام ہے جیرڈ آئزک مین، جیولوجی پروفیسر ہیں سیان پراکٹر، ہاسپٹل فزیشین اسسٹنٹس ہیں ہیلے ایرسیناکس، اور انجینئر ہیں کرس سیمبراسکی۔ یہ جو کریو ہے یہ سیٹرڈے کو واپس آ جائے گا۔ اٹ مے بی آرگیوڈ، یہ دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ جو ڈیموکرائزیشن ہے یہ ڈیفیکلٹ ٹرم ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسٹرونامیکل جو کاسٹ ہیں پہلے پرائیویٹ اسپیس فلائٹ کے یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسا مسٹر آئزک نے ریڈ آؤٹ کیا ہے تھینک یو اسٹیٹمنٹ میں، جب وہ اسپیس کرافٹ کلائم کیا ہے تقریباً 200 کلومیٹر ارتھ سرفیس سے اوپر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹامنٹ ہے، ایویڈنس ہے ان کاوشوں کا جنہوں نے یہ ممکن بنایا ہے اس سفر کو۔ رائٹ ٹو دی ڈور اسٹیپ آف این ایکسائٹنگ اینڈ ان ایکسپلورڈ فرنٹیئر، ہم ایک ڈور اسٹیپ پہ ہیں، ایک پرجوش اور ان ایکسپلورڈ بارڈر پہ، ویئر فیو ہیو کم بیفور، جہاں پہ بہت کم لوگ پہلے آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس راستے کو فالو کرنا ہے۔ اٹ از ورتھ ریممبرنگ، یہ یاد رکھنا ورتھ ہی ہے، دیٹ اٹ واز اے میئر ہاف سینچری گو، کہ تقریباً ہاف سینچری پہلے یہ تھا جب یوری گیگیرین پہلے انسان بنے تھے اسپیس میں جانے والے۔ ایلن مسک کی کمپنی کاوشیں کر رہی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جن میں جیف بیزوس، بلیو اوریجن، بوئنگ، یہ لوگ شامل ہیں اور بہت سارے اور لوگ شامل ہیں۔ ٹو سے نتھنگ آف کنٹریبیوشنز آف گورنمنٹ اسپانسرڈ اسپیس ایکسپلوریشن اینٹیز، اور اسی طرح سے حکومت کی جو اسپانسرڈ اسپیس اینٹیز ہیں وہ بھی اسپیس ایکسپلوریشن میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ان اے ورلڈ دیٹ کنٹینیوز سیڈلی ٹو بی بیسیٹ بائی وار، ایک ایسی دنیا میں جو کہ پلیگڈ ہے جنگوں سے، بیماری سے اور انسپیکیبل وانٹ سے، ڈیزائر سے، لالچ سے، دیر از مسٹ ہوپ، امید ہونی چاہیے، ٹو ٹیکن فرام سچ آؤٹ ورڈ لکنگ ایفرٹس، اس طرح کی اوپن مائنڈڈ کوششوں سے ہمیں امید کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔